हमें ये भी बताइए कि उसे फैसिलिटेट करने वाला तो अमीर बलाज का एंटी ग्रुप था। इस बारे में आपको क्या लगता है, कौन थी ऑपोजिशन पार्टी? क्या वो भी एंटी पार्टी ने ही एहसन शाह को इसका निशाना? इससे पहले कभी भी एहसन शाह की फैमिली ने, जब से वो गिरफ्तार हुआ अमीर बलाज के कत्ल के बाद, कभी भी उसकी फैमिली ने, वालदा ने, बीवी ने, बहनों ने कोई इस तरह की कभी किसी तरह का एहतजाज नहीं किया जो अब वो कर रहे थे। बहुत सी एहसन शाह की ऐसी नाजेबा वीडियोस भी हैं, बहुत सी ऑडियोज भी अभी इस तरह के फोन कॉल्स भी हैं तो लेके प्लानिंग्स कर रहा होता था। जेल का तो मैं फनकार हो गया, हम जेल का कट हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को बड़ा जबरदस्त। एहसन शाह उस रैकी में शामिल था जो अमीर बलाज के कत्ल के लिए की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, अमीर बलाज कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त है। एक ऑडियो लीक ने बेशुमार इंकशाफात कर दिए। वो क्या इंकशाफात है जानते हैं नईम हनीफ साहब से, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या बताएंगे, क्या अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में? एहसन शाह के बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही थी, जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं थे, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, थोड़ा सा तजस्सुस यही था लोगों को जब एहसन शाह अभी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया शादबाग जाते हुए किसी बरामदगी के लिए या रिकवरी के लिए, तो उसके बाद एक वावेला ये था कि एहसन शाह नाहक मारा गया, उसका कोई कसूर नहीं था। अच्छा, इससे पहले कभी भी एहसन शाह की फैमिली ने, जब से वो गिरफ़्तार हुआ अमीर बलाज के कत्ल के बाद, सऊदी अरेबिया से वापस आने के बाद, तो कभी भी उसकी फैमिली ने, वालदा ने, बीवी ने, बहनों ने कोई इस तरह की कभी मीडिया टॉक, कोई इंटरव्यू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रोटेस्ट, कोई किसी तरह का एहतजाज नहीं किया कि जो अब वो कर रहे थे। तो अब उसमें ये हुआ कि बहुत सी एहसन शाह की ऐसी नाजेबा वीडियोस भी हैं जो हम अपने नाजरीन को नहीं दिखा सकते, और बहुत सी ऑडियोज़ भी अभी इस तरह के फ़ोन कॉल्स भी हैं जिसमें वो मुख्तलिफ जो है नेगेटिविटी को लेके प्लानिंग्स कर रहा होता था। सर, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि एहसन शाह किस तरह का इंसान था। आपने जो बताया नाजेबा वीडियोज़ हैं, उसकी एक्टिविटीज़, इसके अलावा भी कुछ मज़ीद ऐसी थी? देखें, आपको बता दिया। यही तो मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब आप एहसन शाह के किरदार की बात करते हैं तो उसके किरदार के हवाले से कम से कम मुझे तो अब कोई अभाम नहीं है कि हर तरह की नेगेटिविटी, बुराई उसके अंदर थी। आप नशे को ले लें, आप औरतों को ले लें, आप ज़नाकारी को ले लें, आप कहीं ना कहीं ये शाहिद भी मौजूद हैं, आप चोरी डकैती को भी ले लें, तो इसके बाद क्या रह जाता है? क्या ऐसा जो है वो जुर्म है जो कोई इंसान सरजद करता है तो हम उसके बारे में ये राय कायम कर सकते हैं कि ये बुरा है या अच्छा है? अच्छा, ये उसका एक अपना ज़ाती किरदार है, ज़ाती फ़ेल है, जिसका जवाब दे वो अल्लाह ताला को है। हम तो बात ये कर रहे हैं कि अमीर बलाज के कत्ल में जो अब तक जो कड़ियाँ मिल रही थी, जो शाहिद मिल रहे थे, और पुलिस ने 6 माह से उसको अपने पास रखा था और वो जुडिशल रिमांड पे था, वो ये था कि एहसन शाह उस रैकी में शामिल था जो अमीर बलाज के कत्ल के लिए की जा रही थी। नामजद मुलज़म ख्वाजा तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट के वो राब्ते में था और प्री प्लान वो उम्रा करने के लिए गया अपनी बीवी के साथ। और मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि इसी उम्रे के लिए अमीर बलाज से भी 10 लाख रुपया उसने लिया। यानी कि अमीर बलाज एक कारोबार चलाता है, उसका एक ऑफिस चलता है, एक अड्डा चलता है, एक डेरा चलता है, जहाँ पे रोज़ के जितने अखराजात होते हैं, खर्चे होते हैं, वो एक रोज़नामचे की तरह एक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। तो वो रजिस्टर मौजूद है जिसमें अमीर बलाज के हाथों से लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपया एहसन शाह को उम्रा करने के लिए दिया। अच्छा, ये एक अलग इशू है कि उसने ये रिफंडेबल था या वैसे उसकी हेल्प के। अच्छा, 10 लाख उधर से भी लिया, 50 लाख रुपया लिया अमीर बलाज ही की रैकी करने के लिए कि वो इस वक्त शादी पे जाएगा और इस टाइम पहुंचेगा। और फिर उसके बाद आपको पता ही है इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और अमीर बलाज फैमिली के मुताबिक, अमीर मसहब के मुताबिक, और आप कैसर भट्ट जो है उनका जो मुँह बुला चाचा है, उसके आप इंटरव्यूज़ सुन लें, बच्चू पहलवान के इंटरव्यू सुन लें, उनके पूरे ख़ानदान के। और वो फैमिली बताती है अमीर बलाज की वालदा समेत कि उसने वहाँ से रब्ता किया अमीर बलाज से, सऊदीया से,
اور پھر خود بھی اس نے آ کے بتایا جب وہ اس نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کہیں فائر مار لیا اور وہ پٹی لپیٹ کے وہ بیٹھا ہے. اور ایک ہمارے دوست ہیں وہ ایک ویب سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بڑا مشکوک ہے آپ کا یہ زخمی ہونا, تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ حملہ ہو گیا. اس نے کہا نہیں میں تو دیکھیں جی, میں تو وہاں پہ مدینہ منورہ تھا, میں نے پتہ نہیں مغرب کی نماز پڑھی, میں چھتریوں کے نیچے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, تو مجھے اچانک میسج آیا کہ امیر بلاج پہ حملہ ہو گیا ہے, اور پھر میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگا, میں پھر یہاں آیا ہوں. اور یہاں آگے تو چونکہ دشمنی شروع ہو گئی تھی ہماری, اور امیر بلاج چونکہ قتل ہو چکا تھا تو دشمنی شروع ہو گئی تھی. تو میرے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں تو انہوں نے نا وہ بلٹس جو ہے نا وہ گنوں کے منہ کے اوپر کیے ہوئے تھے, یعنی چیمبر مار کے ہر وقت پھرتے تھے کہ کہیں میرے اوپر حملہ نہ ہو جائے. تو وہ اسی وجہ سے اچانک جو ہے نا اس سے فائر ہو گیا. اچھا, اب اسی میں یہ ہوتا ہے کہ شکیل بٹ ایک کردار ہیں جن کی قتل کی پلاننگ جو ہے اس آڈیو سے ظاہر ہوتی ہے, جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن شاہ گفتگو کر رہا ہے. نہیں ہوں میں جیل دا تو ہوں فنکار ہو گیا, ہوں جیل دا کٹ ہو گیا, میرا بلاگ بلوگ بدل دیا. جان تو ویسے بھی فنکار ہے, تو ویسے بھی فنکار ہے سر میں جیل دا فنکار ہو گیا. جان تو ویسے بھی فنکار ہے. میں نے ٹیم بڑی اچھی بنا لی. سب سے پہلے میں نے سعودیہ چلے نا, 1 مہینے کے اندر ہی میں نے تحفہ دے دینا عوام کو, بڑا زبردست تحفہ دے دینا عوام. جو بادامی باغ والا ہے نا جس نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا, پہلے جائیں نا مل کے جائیں, پتہ ہے نا نام نہ لیں جائے, تیرے ابے کا بھی دوست ہے. ہلو, ہاں میں سارا پلان کر لیتا, لڑکے بھی تیار کر. تیرے پاپا کا دوست کون ہے جو مجھے پکڑ کے لے گیا؟ ہاں پورا سیٹ کر دیا انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی. بھائی ڈانس ہے کیا؟ اس نے جو میرے باپ کو باتیں کی ہے نا, تو جاننے دے میری ویڈیو سے میرے باپ کو جو باتیں کی, میرا باپ تو مر گیا تھا. یہ جو شکیل بٹ ہیں, شکیل بٹ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے احسن شاہ کی. اس کو فون کرتے ہیں, یہ کہتا ہے میں بادامی باغ ہوں, فلان جگہ پہ ہوں. وہ عیادت کی غرض سے جاتا ہے شکیل بٹ. شکیل بٹ CIA اقبال ٹاؤن میں سب انسپیکٹر بھی ہے. شکیل بٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیپو ٹرکاں والے کا دوست بھی ہے, وہ امیر بلاج کا چاچا ٹائپ بھی ہے. اور جب ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے وہ دبئی سے آتے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ, وہ ان پہ فائرنگ ہوتی ہے, تو اس وقت ایک واحد شخص جو ان کو ریسیو کرنے گیا ہے وہ شکیل بٹ ہے. جب امیر بلاج پہ حملہ ہوتا ہے, جس ٹیبل پہ بیٹھ کے امیر بلاج کھانا کھا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے, اس کے رائٹ سائڈ پہ جو پہلا شخص بیٹھا ہے وہ شکیل بٹ ہے. تو شکیل بٹ اب اس رشتے ناطے سے بطور پولیس آفیسر نہیں, ایک دوست کے ناطے سے, ایک فیملی فرینڈ ہونے کے ناطے سے وہ اس کی عیادت کرنے گیا ہے کہ اس کے پاؤں پہ فائر لگا. لیکن وہ ایک پولیس آفیسر, وہ CIA کے لیے کام کرتا ہے. اس نے اس سے کچھ سوال کیے کہ یہ کیسے فائر لگا, یہ کیا ہوا, تم کہاں تھے, تم جو ہے نا تمہارا رابطہ کب ہوا, اور اس طرح کی کچھ جب باتیں کی تو اسے بقول انویسٹیگیشن جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ شکیل بٹ کو شک گزرا. شکیل بٹ نے اسی پریمیسز میں کہیں لیفٹ رائٹ ہو کے اپنے جو اعلیٰ حکام ہیں CIA کے, ان کو فون کر کے بتایا کہ مجھے یہ شخص جو ہے احسن شاہ یہ مشکوک لگ رہا ہے, اور ابھی تو یہ زخمی ہے, اور اس سے پہلے کہ یہ کہیں فرار ہو جائے تو ہمارے لیے اس کو بھی پکڑنا ایک ایشو ہے. اچھا, ان بٹوین جو ہے وہ ایک پٹھان کک جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے بلوچستان کے علاقے اگی سے, وہ تیفی بٹ کا کک بتایا جاتا ہے. اچھا, وہ کک جو ہے اس سے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ایک اس طرح کی شناخت پلیٹ چل رہی ہے کہ امیر مصعب جو مدعی ہے, امیر بلاج کا بھائی, اس سے تصویریں لی جاتی ہیں کہ بلاج کے جتنے دوست اس کے گھر آنے جانے والے تھے سب کی تصویریں آپ ہمیں دیں, بجائے ہم ایک ایک کو بلائیں. تو وہ تقریباً کوئی 62 یا 63 تصویریں CIA کے حوالے کرتا ہے امیر مصعب. اچھا, وہ تمام تصویریں اس کک کو دکھائی جاتی ہیں جس نے ہر وقت تیفی بٹ کی ٹیبل پہ چائے بھی رکھنی ہے, کھانا بھی رکھنا ہے, برتن بھی اٹھانے ہیں. اچھا, اب جو ہے وہ امیر مصعب سے انویسٹیگیشن پوچھتی کہ سارے دوست کمپلیٹ ہو گئے, سارے جاننے والے کمپلیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, سارے ہی تو کمپلیٹ ہو گئے, لیکن ایک آدھ شخص اس طرح کا ہے وہ تو ہمارا فیملی ممبر ہے, اس پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا چلیں آپ اس کی بھی تصویر دے دیں. تو وہ تصویر جب اس کک کو دکھائی تو کک نے کہا یہی تو بندہ ہے, یہی تو آگے ہر وقت صرف بلاج کے لیے بات کر رہا ہوتا تھا اور بلاج کی پلاننگ چل رہی ہوتی تھی, اور وہ شخص احسن شاہ تھا. ٹھیک ہے جی, اب وہ ایک کڑی بھی ملی ہوئی ہے. تو
جو عیادت کرنے کے لیے گیا ہے شکیل بٹ کو اس کے آفیسران جو ہیں آرڈر کرتے ہیں کہ تم اس کو ابھی اریسٹ کر لو. آپ جس کی عیادت کر رہے ہیں اس کو اب آپ نے گرفتار کرنا ہے. آپ نے گرفتار کر لیا. اب اس آڈیو میں احسن شاہ اتنا یعنی کہ وہ پرسکون کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیل کا بہت بڑا فنکار بن گیا. انہوں نے کہا فنکار تے جان تو پہلے ہی بہت بڑا سا. انہوں نے کہا پہلے تو پینوراما تھا, اب تو زارا برانڈ بن گیا, تجھے پتہ نہیں تو کتنا بڑا برانڈ بن گیا. انہوں نے کہا وہ ہنس رہا ہے اور وہ بیوی بھی انجوائے کر رہی ہے. اس نے کہا بس میں آ رہا ہوں, بہت جلد رہا ہو رہا ہوں, میری اندر پوری سیٹنگ ہے, میرے علیحدہ بلاک جو ہے اس میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور بہت جلد میں آ رہا ہوں. اور میں نے ایک ٹیم بنا لی ہے, مجھے بڑے زبردست لڑکے مل گئے. وہ در حقیقت وہ لڑکے شوٹرز ہیں جو اجرتی قاتل ہوتے ہیں, جن کو آپ نے ایک ٹارگٹ دینا ہے, ان کے منہ مانگے پیسے دینے ہیں اور انہوں نے وہ بندہ مار دینا ہے. اس طرح کے ان گنت جو ہے سینکڑوں واقعات ہیں. کبھی کبھار جو ہے وہ کئی شوٹر پکڑے جاتے ہیں, قابو آ جاتے ہیں, کبھی کبھار متعدد مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ قتل جو ہے وہ رائے گاں بھی چلے جاتے ہیں. اچھا احسن شاہ جو ہے نا اب یہ پلاننگ کر رہا ہے اور بیوی کو یہ بتا رہا ہے کہ میں سب سے پہلے آتے ساتھ ہی 1 ماہ کے لیے سعودیہ چلا جاؤں گا. یعنی کہ ہمیشہ جب بھی اس نے یہاں پہ کوئی قتل کرنا ہے یا کروانا ہے تو اس نے اس مقدس مقام کا جو ہے وہ انتخاب ہمیشہ کرنا ہے کہ اس نے سعودیہ چلا جانا ہے. اس نے کہا میں 1 ماہ کے لیے سعودیہ رہوں گا. لڑکے تیار ہو گئے ہیں, بڑی زبردست ٹیم بن گئی, اور سب سے پہلا ٹارگٹ تمہارے باپ کا دوست ہے, نام مت لینا فون پہ, نام مت لینا اس کا. اس نے کہا نہیں وہ کون سا والا دوست؟ اس نے کہا وہ سمجھو نا جو مجھے بادامی باغ سے جس نے گرفتار کیا تھا, سب سے پہلا میرا ٹارگٹ وہ ہے, اور اس کا کام تمام کر کے میں باس کو اور قوم کو تحفہ دوں گا, اور یہ جو ہے نا بہت جلد بہت بڑا تحفہ میں ان کو دینے والا ہوں, اور بس جو ہے نا وہ میں آ رہا ہوں اور تم نے کسی سے بات نہیں کرنی. اور اس نے کہا کہ دیکھو احسن شاہ وہ جو ہے نا میرے باپ کو اس بندے نے تمہاری جو ویڈیوز دکھائی ہیں اور جو چیزیں دکھائی ہیں, میرا باپ جو ہے نا اب اس طرح کی اسے بات پتہ چلی تو میرے باپ نے ویسے ہی مر جانا ہے, تو تم یہ نہ کرو. اچھا یہاں پہ بات وہ کال ختم ہو رہی ہے. ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والا تو امیر بالاج کا اینٹی گروپ تھا, لیکن کیا کہتے ہیں یہ جو فائرنگ ہوئی ہے, ایک ہم شک اور اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں, ایک اوپینین دے سکتے ہیں, اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون تھی اپوزیشن پارٹی؟ کیا وہ بھی اینٹی پارٹی نے ہی احسن شاہ کو اس کا نشانہ نہیں؟ احسن شاہ یہ جو اچھا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں پولیس مقابلے, دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا یہ کہنا, اب جو جس آڈیو کی ہم بات کر رہے ہیں اگر اس آڈیو کی روشنی میں ہم بات کریں تو پھر تو تقویت ملتی ہے CIA اور انویسٹیگیشن اور اس پولیس ٹیم کی کہ اس موقف کو کہ وہ جب جا رہے تھے تو ایک جو دھڑا تھا احسن شاہ کا دھڑا تھا یا اس کی پارٹی تھی اور اس کا بھائی اس کو لیڈ کر رہا تھا, وہ اس کو چھڑانے کے لیے آئے تھے. تو اس بات کو تقویت اس لیے مل رہی ہے کہ احسن شاہ اپنی بیوی کو فون پہ یہ کہہ رہا ہے مرنے سے چند دن پہلے کہ میں نے بڑی زبردست ٹیم باہر تیار کر لی ہے, لڑکے بڑے زبردست مل گئے ہیں اور بس وہ سارے کام جو ہے نا اب کریں گے. تو اس بات سے تو انویسٹیگیشن کی اور پولیس پارٹی کی بات کو اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی گروپ موجود تھا کہ جس نے اس وقت حملہ کیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے جانا کہ ایک آڈیو لیک نے کتنے سارے انکشافات, کتنے سارے سوالوں سے پردہ اٹھایا. یقیناً ہماری یہ ویڈیو آپ نے بہت پسند کی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ٹیپ کیجیے اور اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.